जिस घर में बीवी रोती हो वहाँ 3 अजाब जरूर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान इस शौहर के लिए वो बहुत ही खास होने वाला है जिसकी बीवी अपने घर के अंदर तन्हाई में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। प्यारी बहनों, अपने घर में कभी भी तन्हा बैठकर रोने की कोशिश मत करना, वरना याद रखना जिस घर में औरत रोती हो वो घर औरत रो रो कर अल्लाह के अजाब को अपने घर की तरफ दावत देती है। बीवी के रोने की वजह से जब अल्लाह की तरफ से 3 अजाब आते हैं तो जानते हो फिर क्या होता है? फिर वही 3 अजाब उस घर को सफ़े हस्ती से मिटा कर रख देते हैं। प्यारे भाइयों, एक बात याद रखें, जिस घर में बीवी रोती हो उस घर में सुकून और बरकत खुद को दूर कर लेते हैं। उस घर में न रहमत बरसती है, न अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और ना ही तो रिस्क बांटने वाले फरिश्ते उस घर के अंदर कदम रखते हैं। वो घर जुल्मत की जगह बन जाता है। उस घर में ना मोहब्बत का नूर होता है और ना ही खुशहाली की रोशनी। शौहर बेहसी और ना इंसाफी ना करे सिर्फ बीवी के दिल को तोड़ती है, बल्कि उसके रोने की सदा आसमानों तक जा पहुंचती है और फिर आसमान से अजाब की शक्ल में उनको जवाब मिलता है। याद रखें, बीवी की आंख से आंसू अल्लाह के सामने वो गवाही देते हैं जो किसी दलील की मुताज नहीं होती। अगर आपके घर में कभी कभार बीवी रोती है तो ये बयान आपके लिए लाजमी है, जरूरी सुने। आप इस बयान को मुकम्मल सुने, तवज्जो के साथ सुने, ताकि आपको पता चले कि बीवी के रोने पर एक घर के अंदर कौन कौन से अजाब आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ नान नफका देना नहीं होती, सिर्फ खर्च देना नहीं होती, बल्कि बीवी के दिल को सुकून और उसकी रूह को खुशी देना भी है। जहाँ ये जिम्मेदारी पूरी नहीं होती वहाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा के लिए रूठ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिस घर में बीवी रोती है उस घर में कौन कौन से अजाब आते हैं और वो 3 अजाब कौन कौन सी मुसीबतें लाती हैं। जब वो 3 अजाब घर में दाखिल होते हैं उनकी निशानियां क्या होती हैं? इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी के रोने की वजह से मेरे घर में अल्लाह पाक की तरफ से 3 अजाब दाखिल हो चुके हैं? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर अर्जी करती हूँ कि वो 3 अजाब एक बार दिल के कानों से जरूर सुने। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी के रोने की वजह से वो 3 अजाब तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गए हों और तुम्हें पता भी न हो। ऐसा घर जहाँ बीवी के आंसू बेबसी के दास्तान सुनाते हैं, वो घर अल्लाह के गज़ब का मरकज बन जाता है। बीवी की आंख से गिरने वाला हर आंसू आसमान से गवाही देता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। और याद रखें, जब मजलूम की आह अर्श को हिला देती है तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जुल्म करने वाला तो वैसे ही नहीं बच सकता। वो शौहर जो अपनी बीवी के जज्बात को रोक कर आगे बढ़ता है वो दरअसल अपने नसीब को खुद बर्बाद कर रहा होता है। उसके बच्चों की किस्मत पर भी उसकी बेहसी का असर पड़ता है। मेरे करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मतलब जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन नहीं है वो लाख नमाजें पढ़ ले, वो लाख इबादत कर ले, अल्लाह के रसूल के सामने वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। याद रखें, बीवी के दिल की खुशी पूरे घर की बरकत का जरिया बनती है। जहाँ बीवी मुस्कुराती है वहाँ रहमत के फरिश्ते साया लेकर आते हैं, रिस्क में इजाफा होता है और घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन जब बीवी का दिल टूटा हुआ हो वहाँ दुनिया की हर चीज बेबरकत हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि आखिर वो कौन से 3 अजाब हैं जो इंसान के घर में बीवी के रोने की वजह से आसमान से उतरते हैं और घर को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। वो 3 अजाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाती हूँ। वो 3 अजाब बताने से पहले मैं आपको एक रुला देने वाली कहानी सुनाती हूँ। ये 3 अजाब में कहानी की शक्ल में आपके सामने पेश करती हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सके और कुछ समझ में आ जाए कि औरत के रोने की वजह से, बीवी के रोने की वजह से घर में कौन से 3 अजाब दाखिल होते हैं, कौन से अजाब नाजिल होते हैं। प्यारी बहनों, पहली बात तो ये, आप कोशिश किया करें आपके घर में कोई भी औरत ना रोए। खासकर मर्द हजरात इस बात का ख्याल रखें
کہ مردوں کی وجہ سے کوئی بھی عورت اپنی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے۔ اب جو عورت وہ بیوی کے روپ میں ہے یا ماں کے روپ میں ہے یا بہن کے روپ میں ہے اور بیٹی کے روپ میں ہے، عورت کے 4 روپ ہیں۔ ان چاروں روپوں میں عورت کیسی بھی حال میں ہو وہ رونی نہیں چاہیے، کسی مصیبت میں حال میں مت رکھو۔ اگر عورت روتی ہے، آپ کے گھر کی رہنے والی بہن روتی ہے، بیٹی روتی ہے، ماں روتی ہے یا آپ کی بیوی روتی ہے تو پھر خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ آپ کے گھر میں 3 عذاب تو ضرور نازل ہوں گے، اور جب 3 عذاب نازل ہوتے ہیں تو کون کون سی بیماریاں اور کون سی مصیبتیں جنم لیتی ہیں یہ تھوڑا آگے چل کر بتاتی ہوں، اور پھر کتنے وقت میں گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ بھی ساتھ ہی بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہانی تو ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں ایک طویل سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ اس قبرستان کے قریب 2 خوبصورت گھر تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیانی میں ایک دیوار حائل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دور سے ان دونوں گھروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حیران کس بات پر کہ ایک گھر کے اوپر اللہ کی رحمت کا نور برس رہا تھا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس کی روشنی دلوں کو سکون دینے والی اور روح کو تازگی بخشنے والی تھی، مگر دوسرے گھر کے اوپر سے اللہ کا عذاب برس رہا تھا۔ اللہ اکبر! اور وہ عذاب ایسا خوفناک تھا کہ اس گھر کی فضا پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مطلب اس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ان دونوں گھروں میں ایسا کیا فرق ہے، کیا راز ہے کہ ایک گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے اور دوسرا گھر اللہ کے عذاب کا گھڑا بنا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیارے نبی تھے، آپ نے فوراً اپنے رب کے حضور دعا کی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کرنے لگے، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے ان دونوں گھروں کی حقیقت بتا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کیا راز ہے۔ آخر ایک گھر کے اوپر سے تیرا نور کیوں برس رہا ہے اور دوسرے گھر کے اوپر سے تیری لعنت برس رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سب کچھ جاننے کی ایک تڑپ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی۔ آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اترے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے عیسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان گھروں کے اوپر برستی ہوئی رحمت اور عذاب کا راز جاننا چاہتے ہو تو ان گھروں کے اندر جا کر ان میں رہنے والے لوگوں سے خود معلوم کر لو، وہ تمہیں اپنے اعمال اور زندگی کے حالات خود بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو زمین پر بیٹھا ہوا زار قطار رو رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں گریہ زاری کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری گھبراہٹ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اللہ سے موت کی دعا کر رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی زندگی سے عاجز ہو گیا ہوں، میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ جب سے میں نے شادی کی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی خوشی کا ایک لمحہ تک نہیں دیکھا۔ میری زندگی مسلسل عذاب بن چکی ہے اور میں اب مزید جینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، مجھے موت دے دے تاکہ میں اس موت کی اذیت سے نجات پا سکوں، اس زندگی سے نجات پا سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اس شخص کے قریب رک گئے اور اس کی حالت پر گہری نظر ڈالی۔ آپ کے دل میں اس کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ شخص کس قدر بے چین اور بے بس ہے کہ اللہ سے اپنی زندگی ختم کرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر نرمی سے بولے، اے بندے، اللہ کے بندے، تمہیں اتنا کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنا بیزار ہو؟ میں تو ایک مسافر ہوں، چلتے چلتے یہاں آ پہنچا ہوں، کیا تم بھی میری طرح کے مسافر ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے رونے کی وجہ بیان کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کا وسیلہ بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، آپ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس نے حیرانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے واقف نہیں تھا۔ اس دکھی شخص نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی،
تمہاری آواز میں مجھے بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ میں نے دنیا کے ہر کونے میں سکون ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، دنیا کی ہر نعمت کو آزمایا، لیکن کہیں بھی مجھے وہ راحت نہیں ملی جو سکون تمہارے ان چند لمحوں نے مجھے دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اللہ کا بندہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں آپ اللہ کے بندوں کے دکھڑے سنوں اور ان کی مدد کروں۔ برائے مہربانی مجھے بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے مسئلے کا کوئی حل دکھا دے۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، شادی سے پہلے میں بھی آپ کی طرح ایک خوشحال انسان تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت تھی، جائیداد، نوکر چاکر اور بے شمار دوست جو میرے ہر اشارے پر حاضر رہتے تھے۔ جہاں جاتا تھا لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، میری تعریف کرتے اور ایک آواز پر جی سر کرتے۔ میری زندگی سکون اور خوشحالی کا نمونہ تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ پھر میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے ایک عورت سے شادی کی۔ شادی کے بعد اس عورت کو میں اپنے گھر لے آیا۔ جب سے اس عورت کو میں اپنے گھر لے آیا تب سے میری زندگی بدل گئی۔ جس دن سے اس عورت نے میرے گھر میں قدم رکھا اسی دن سے میری زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس دن سے میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ ختم ہونے لگا۔ جب میں غریب ہوا تو وہ دوست جو کبھی میری ایک آواز پر ہزاروں مرتبہ جی سر بولتے تھے وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میری یہ حالت ہے کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں۔ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، اور میری اس تباہی کا سبب صرف اور صرف میری بیوی بنی ہے۔ اس عورت نے میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ میرا مال، میری عزت، میرا سکون اور سب کچھ میرے پاس تھا وہ چھین لیا گیا ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں اور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے نرمی سے فرمایا، اے خدا کے بندے، بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے ایک تھپکی سے لہجے میں کہا، ایک اشارہ کیا۔ آپ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے وہ میرا ہی گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی طرف نظر کی تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ وہی گھر تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید جستجو پیدا ہوئی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، اس گھر پر لعنت کیوں برس رہی ہے؟ اس کے مکینوں نے ایسا کیا کیا ہے جو تیرے غضب کا شکار ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے عیسیٰ، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتے ہو تو جا کر اس شخص کی بیوی سے پوچھ لو، اس کے گھر میں جو عورت رہتی ہے اس عورت سے پوچھ لو، وہ تمہیں سب کچھ سچائی بتا دے گی اور تمہیں اس حالت کا اصل سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بندے، جلدی کرو اور مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلو، میں نے اس سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہاری پریشانی کا ایک حل نکالنا ہے، کوئی اچھا سا راستہ نکالنا ہے۔ میں تمہاری پریشانی سے تمہیں نجات دلانی چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی زندگی کی مشکلات سے بے حال تھا فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر بولا، اے میری بیوی، یہ ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم بے بسی کے گہرے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے اس سے فرمایا، عورت، کیا تم اپنے رونے کی وجہ بیان کر سکتی ہو؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے دل کا بوجھ کیا ہے؟ جو تمہارے دل پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید تمہارے الفاظ تمہارے دکھ کو ہلکا کر دیں اور میں تمہارے مسئلے کا حل تلاش کر سکوں۔ یہ سن کر وہ عورت شدت سے رونے لگی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، حضرت، میں ایک دکھی اور بے سہارا عورت ہوں، میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دکھ جھیلتی آئی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں خوشیاں نہیں دیکھی، صرف تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میری زندگی ایک ایسی آزمائش بن چکی ہے کہ اب تو میرے اندر بولنے کی بھی سخت باقی نہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے عورت، اپنے دل کا حال کھل کر بیان کرو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کن چیزوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا،
آنسوؤں کے ساتھ بول رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ایک درد تھا، بوجھ تھا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں غریب باپ کی غریب بیٹی ہوں۔ میرا باپ اپنی محنت اور ایماندار انسان تھا، لیکن ایک دن غربت نے ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے محدود کر رکھا تھا۔ میری شادی ایک امیر شخص کے ساتھ طے ہو گئی۔ میرے والد نے سوچا کہ یہ رشتہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کے بعد یہ جو شخص مجھے اپنے گھر لے آیا اور مجھے دلہن بن کر نئی امیدوں کے ساتھ خوشیوں کی چراغ میں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں جھلک رہی تھی۔ ایک نئی امید لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کے بندے، جیسے ہی یہ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا، اس نے میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، اے عورت، تم تو مجھے 2 نمبر عورت لگتی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم سے شادی کر کے میں نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی۔ تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ حضرت، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر میں نے اس سے کہا کہ میں ایسی ہرگز نہیں ہوں، میں تھی اور نہ ہی میں ہوں۔ میں تو اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھنے والی بیٹی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ گھر میرے لیے جنت بننے کے بجائے جہنم کا گھڑا ثابت ہوگا۔ میری زندگی تو شادی کے پہلے دن سے ہی اجیرن ہو گئی۔ میرا شوہر نہ مجھے عزت دیتا اور نہ ہی سکون، مجھے ہر روز کوستا رہتا تھا، ہر بات پر ڈانٹتا رہتا تھا۔ میرے والد کی غربت کے طعنے دیتا کہتا، تو 2 ٹکے کی عورت ہے، یہ غریب عورت ہے، اور میں امیر ہوں۔ امیر اور غریب کا بھلا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ حضرت، یہ شخص مجھ سے بار بار کہتا کہ عنقریب میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت، میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں رہا۔ میں تو بس اپنے نصیب کو کوستی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی روح چھلنی کر دینے والی داستان سننے کے بعد اس شوہر کی طرف رخ کیا۔ اس کا جو شوہر تھا وہ ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف رخ کیا اور گہری دکھ اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے خدا کے بندے، تو نے اپنے گھر کو خود ہی جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ تو نے اپنے لیے خود تباہی کی لکیر کھینچی ہے اور اپنے مقدر میں بربادی لے آیا ہے۔ یہ بیچاری عورت بے قصور ہے، اور اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو سن لو۔ جس دن سے یہ عورت رونے لگی، جس دن سے تو نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور یہ تیری مظلوم بنی ہے، اسی دن سے تیری تباہی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اس دن سے آسمان سے تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسنے لگی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، جس نے تیرے مال، تیری دولت، عزت اور سکون کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں 3 عذاب ضرور آتے ہیں؟ یہ بات سننی ہی تھی کہ وہ شخص بے بسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، حضرت، برائے کرم جلدی بتائیں وہ 3 عذاب کون سے ہیں جو میرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ سوچ کر جس دن سے یہ عورت میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، میں نے اس سے پہلی رات سے ہی رلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے ظلم سے اس کو ہر دن ستاتا رہتا تھا، اس کو ہر دن رلاتا رہتا تھا۔ آج تک میں یہی کرتا چلا رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے، مگر اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو ان کے آنسوؤں کی وجہ سے میرے گھر پر نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، میری بربادی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اور مزید کہا، حضرت، میرا سکون، میری دولت، میری عزت سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کوسنے اور دکھ دینے میں اپنی زندگی لگا دی۔ خدا را، اے اللہ کے بندے، جلدی بتا وہ کون سے 3 عذاب ہیں جو اب بھی میرے گھر کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، جنہوں نے میرا ستیہ ناش کر رکھا ہے، میری امیری کو غریبی میں بدل دیا ہے، جنہوں نے میری گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیا، جنہوں نے مجھے بادشاہ سے فقیر بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر ایک گہری سانس لی اور نرمی سے فرمایا، اے بندے، وہ 3 عذاب یہ ہیں جو تیرے اپنے ظلم اور تیری بیوی کے آنسوؤں کے سبب تیرے گھر پر نازل ہوئے ہیں۔ پہلا عذاب رزق کی تنگی ہے اور برکت کا ختم ہو جانا۔ جس دن تو نے اپنی بیوی کو رلانا شروع کیا، اسی دن سے تیرے گھر میں برکت اٹھ گئی۔ اللہ نے رزق کے فرشتوں کو تیرے گھر سے دور کر دیا۔ تیرے پاس جو دولت تھی، جو جائیداد اور سکون تھا، سب کچھ چھن گیا۔ تو جو دوسروں کو دینے والا تھا، آج لینے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ رزق کی تنگی تیرے ظلم کا پہلا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر برسایا گیا ہے۔ اور دوسرا عذاب اللہ کی رحمت کا ختم ہو جانا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو مظلوم بنا دیا۔
اور خود ظالم بن بیٹھا، اس دن سے تیرے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے سکون اور خوشیوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ جہاں کبھی محبت اور سکون تھا، آج وہاں نفرت اور بے سکونی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بے سکونی اور منحوسیت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی لعنت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب وہ فرشتے تیرے گھر نہیں آتے جو گھر کے اندر رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے برسایا گیا اب تیسرا عذاب سن، وہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے خطرناک عذاب ہے، اور یہ وہ عذاب ہے کہ دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس عذاب کو نہیں ٹال سکتی ہے۔ وہ عذاب کون سا ہے؟ گھر کے سکون کا خاتمہ، عزت کا خاتمہ۔ تیری بیوی کے بہتے آنسو تیرے گھر کے سکون اور عزت کو بہا کر لے گئے۔ تیرے گھر کی عزت جو کبھی لوگوں میں مثال تھی، آج ذلت کا نشان بن چکی ہے۔ تو جو کبھی بادشاہوں کی طرح جیتا تھا، آج فقیر ہو کر رہ گیا ہے۔ تیرے گھر میں نہ سکون رہا، خوشحالی نہ رہی، اور نہ ہی عزت رہی۔ ایک وقت میں تجھے میسر تھی، یہ سب اس ظلم کا نتیجہ ہے جو تو نے اپنی بیوی پر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، اے شخص، اے اللہ کے بندے، اب بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لے، اپنی بیوی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ بے شک اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اپنی بیوی سے محبت کر لے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ بے شک عورت بہت ہی نرم دل ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھر کو اگر جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو اگر خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہو، تو اپنی بیوی کی، اپنے ماں کی، اور اپنی بیٹی اور اپنے بہن کا خیال رکھنا۔ گھر میں دھیان رکھنا کہ کہیں تمہاری بیوی بیٹھ کر نہ روئے، تمہاری وجہ سے، تمہاری غلطیوں سے، تمہاری کوتاہیوں سے تمہاری بیوی کو تکلیف نہ ہو، جو اسے دلی تکلیف نہ دے۔ میرے بھائیوں دھیان رکھنا، اس سے رزق پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس پر تمہاری گھر کی خوشیوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بہت نازک بنایا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی اسلام کی جانکاری ہو، اسلام کی جانکاری میں تھوڑا سا بڑھاوا حاصل ہو سکے۔ آپ سبھی کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔